अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मदरसतुस्सुफ़ा सैयदना मुसअब बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला। आज यहाँ एक रोजा मुताला बेदारी मुहिम चल रही है 12 रबी अव्वल के मौके पर। आइए हम इसको समझते हैं कि 12 रबी अव्वल को जो आपने ये इनाकाद किया है इससे क्या मैसेज जा रहा है और बच्चों को क्या फायदा होगा। आइए हम इस प्रोग्राम के करता धरता मौलाना मोहम्मद ताबिस नदवी साहब से इस पर चर्चा करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से बच्चों के दरमियान छुट्टी दी गई, लेकिन वहीं एक बात जहन में आई कि बच्चों को या तो टाइम बहुत कम मिलता है और अगर वक्त मिलता भी है तो उनका वक्त सही जगह इस्तेमाल नहीं हो पाता। बिलखुसूस अभी के वक्त में खाली औकात को बच्चे मोबाइल में बर्बाद कर देते हैं और किताबों से दूरी होती चली जा रही है। तो बच्चों के दरमियान एक रोज़ा मुताला बेदारी मुहिम रखी गई है। इसके ज़रिए से ये पैगाम देना मकसूद है कि बच्चों, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, बहुत सी जगह वसाइल की कमी होती है, किताब की फरावानी नहीं होती है, बच्चों को ऐसे मौक़े नहीं दिए जाते हैं। तो अगर वहाँ के बच्चे किताबों से अगर दूर हैं, किताबी मालूमात से अगर दूर हैं, तो उनका कहीं ना कहीं उज़्र माना जाएगा। लेकिन ये इदारा जहाँ आप इंटरव्यू के लिए आए हैं और जहाँ हम हैं, माशाअल्लाह तालीमी मुहिम में और तहजीबी मुहिम में रोज़ अफ़ज़ू ये तरक्की कर रहा है और हर तरह से कोशिश की जाती है कि बच्चों के अंदर सलाहियत बढ़े, तालीमी सलाहियत भी, तहजीबी सलाहियत भी, बच्चों को किताबों से मुनासिबत हो। लिहाजा यहाँ किताब की भी फरावानी है, मुख्तलिफ उन्वानात की किताबें हैं। ज़रूरत इस बात की थी कि बच्चों को ऐसा मौका दिया जाए कि जिसके ज़रिए से बच्चे किताबों से वाकिफ़ हों। हम कह सकते हैं कि आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया है कि बच्चों का खाली वक्त, छुट्टी के जो औकात हैं, ये सही मसरफ भी हो और इसके ज़रिए से बच्चों को एक फ़ायदा भी हो। ये बताइए कि इसमें आपने क्या कैटेगरी रखे हैं, किन किन बच्चों ने पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें दरजहिस के तकरीबन तमाम तलबा, इसी तरह ज़ोहर के बाद की जो पढ़ाई होती है, खुसूसी दराजात इब्तदाइया से लेकर के खुसूसी सालिस तक 4 साल, ये जो 4 क्लासेस हैं, ये इनके बच्चे, और उसके बाद एक आलिमा का जो कोर्स खुला है उनकी बच्चियाँ, और इसी तरह दीगर लोगों को भी मौका दिया गया है। इसमें 2 कैटेगरी, 2 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसको एक सीनियर ग्रुप और एक जूनियर ग्रुप। अच्छा। और 1 से लेकर के 5 तक जो ग्रुप है वो बी ग्रुप है, जिसको हम लोग कह सकते हैं जूनियर ग्रुप है। और 6 से लेकर के 10 तक जो है वो सीनियर ग्रुप है, जिसको हम लोग कुलिया ग्रुप कह सकते हैं। ये है, और इसी की मुनासिबत से किताबें रखी गई हैं। ये कराने का क्या मकसद है आपका? ये कराने का मकसद यही है कि बच्चों के अंदर, जैसा कि आपने ऐलान में पढ़ा होगा, कि जो बच्चे इन औकात का सही इस्तेमाल करते हुए ज्यादा मुताला करेंगे तो उनको हौसला अफजाई से नवाजा जाएगा, इनामात से नवाजा जाएगा, हौसला अफजाई की जाएगी उनकी। और ये भी बच्चों को इख्तियार दिया गया है कि दौरान मुताला अगर वो एक किताब से उनका दिल ये हो रहा है तो वो दूसरी किताब चेंज कर सकते हैं। और किताबें ऐसे रख दी गई हैं, बच्चों को इख्तियार दिया गया है, बच्चे आ रहे हैं, देख रहे हैं। इससे 2 तरह का फायदा हासिल हो रहा है। एक वो किताबें जो बच्चों की नज़र से सरसरी गुजर रही हैं, जिनको बच्चे पढ़ नहीं रहे लेकिन वो सरसरी देख रहे हैं उठा करके, इससे भी उनकी मालूमात में इजाफा हो रहा है। और दूसरे वो कि जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ करके आ रहे हैं, तो इस तरह से। और इसी तरह बच्चों को ये भी कह दिया गया है
کہ بچے جو پڑھیں وہ سرسری نہیں پڑھیں، بلکہ ان کو کم سے کم بنیادی معلومات ہونی چاہیے، اور بیچ کی کوئی اہم واقعہ یا اگر یہ چیز ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اب ہمیں یہ بتائیے کہ اس میں کون سی کتابیں ہیں؟ مختلف سیرت کی کتابیں ہیں، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ، حدیث کی روشنی ہے، رہبر انسانیت ہے، اس کے بعد پھر رحمت عالم ہے، یہ سیرت پر ہے، پھر اس کے بعد ازواج مطہرات پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں پر ہیں، رسول اللہ کی اطاعت ہے، اس طرح کی اطاعت رسول کے نام سے حدیث کی روشنی ہے۔ تو اس طرح سے مختلف ہے، اور بھی دیگر کتابیں ہیں، چونکہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ان کو اصل ترجیح دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ دیگر کتابیں بھی دی گئی ہیں۔ کم و بیش کتنی کتابیں ہوگی بچوں کو مطالعہ کرنے کے لیے؟ تقریباً 100 کتابیں۔ یہ آپ کا پہلا مطالعہ بیداری مہم ہے یا اس سے پہلے بھی آپ کرا چکے ہیں؟ دیکھیے، اس کے اصل ذمہ دار تو ہمارے مولانا فہیم الدین ندوی صاحب ہیں جی، اور انہوں نے مجھے بطور ذمہ دار اس میں نامزد کیا، اور میں بھی اپنی طرف سے جو وہ مجھے ذمہ داری دے رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں اس کو نبھانے کی، اور تقریباً 1.5 سال اس میں یہ میری نظر سے یہ پہلا ایسا پروگرام ہے جو مجھے بھی یہ مطالعہ بیداری مہم جو ہے یہ اس ادارے کا پہلا پروگرام انعقاد کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے بچوں کے اندر مطالعے کی بیداری اور مطالعے کا شوق پیدا کرنا مقصود ہے۔ اس لیے کہ اس میں ایک چیز ہے جو شرط لگائی گئی، یہ کافی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ بچے دوران مطالعہ قلم بند بھی کرتے رہیں، ورنہ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے مطالعہ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے مطالعہ کیا تو کیا کیا، یا پھر اس کے بارے میں کچھ بتائیے، تو بچے یہاں پر صحیح جواب نہیں دے پاتے، کیونکہ وہ اس دھن کے ساتھ یا اس فکر کے ساتھ مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ تو دوران مطالعہ بچوں کے درمیان یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ جو اہم واقعہ ہے اس کو نظر انداز مت کیجیے، بلکہ اس کو اپنے قلم بند کریے، کوئی اہم بات ہے اس کو کریے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ صبح 8 بجے سے شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ شام 5 بجے تک چلے گا، اس درمیان وقفہ بھی دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سفیان عالم۔ کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ مدرسۃ الصفہ سیدنا مسعد بن عمر۔ کون سی کلاس میں؟ درجہ حفظ۔ آپ یہاں مطالعہ کے لیے آئے ہیں؟ جی۔ آپ نے کون سی کتابیں پڑھی ہے؟ اچھی باتیں 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کتابوں میں سے کچھ بتائیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بلایا اور پوچھا تمہارا رب کون ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے میرا رب اللہ ہے، تو میرا رب اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے کہا میں بھی لوگوں کو جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب پورب سے سورج اگاتا ہے، اگر تیرے میں دم ہے تو پچھم سے سورج اگا کے دکھا۔ اور حضرت اور کوئی کتاب؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود یہ بولا کہ نمرود نے یہ حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جاؤ آگ میں پھینک دو، تو نمرود کی فوج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دی، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ اور کوئی کتاب میں ہے؟ یہ کتاب پھر
ایک مرتبہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹھی بن کر کے آیا اور کہا اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے. جو تیری مٹھی میں چیز ہے وہ بتائی کہ میں کون ہوں. یہاں تک کہ جو مٹھی میں کنکریاں تھی ان کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نبی کی شان ہے. ٹھیک ہے سر, شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شہنواز. کون سے کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ درجہ حفظ. آپ نے کون سی کتابیں یہاں پر دیکھی ہے؟ ہم نے نظام تعلیم, اطاعت رسول اور نبی رحمت اور بہت سی کتابیں دیکھی. آپ نے کون سی کتابیں پڑھی؟ اطاعت رسول اور نظام تعلیم. اطاعت رسول سے کچھ بتائیے اور نظام تعلیم سے. نظام تعلیم سے میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے صفہ تعلیم کی تھی وہ اس میں ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے اور صحابہ اکرام پڑھتے تھے. صحابہ اکرام بہت مشکلات سے گزر رہے تھے اور ان کو کھانے کے لیے نہ کوئی چیز میسر تھا, لیکن مکہ کے لوگوں نے کچھ لا کر کھجوریں رکھ دیتے تھے اور انہی سے ان کا گزارا چلتا تھا. صحابہ اکرام مکہ کے لوگوں کو پڑھاتے تھے اور غریبوں کی بھی مدد کرتے تھے. کوئی دن میں پڑھتا تھا تو کوئی رات میں لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے چلے جاتے تھے. اس بیداری مہم سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے بہت سی 2 کتابیں پڑھی ہیں, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے واقعے پڑھے ہیں. جو آپ نے کتابیں دیکھی ہے آگے جا کے آپ اس کو مطالعہ کریں گے؟ انشاءاللہ کوشش. ٹھیک, شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد غلام سرور ہے. کون سے کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں درجہ حفظ میں پڑھتا ہوں. آپ نے یہاں پر کون سی کتابیں دیکھی؟ میں نے یہاں پر بہت سارے سیرت کی بھی کتابیں دیکھی اور چند کتابیں دیکھی, اور آج میں نے سیرت بیداری مہم میں حصہ لیا اور 2 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. کون سی کتابیں؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیاں. ان میں سے کچھ بتائیے ہمیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 تھیں, جن میں سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھی, اور دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی, اور تیسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھی, اور چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فاطمہ کو تکلیف دے گویا کہ مجھے تکلیف دے رہا ہے. اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا, اور ان دونوں کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹی ہوتی تو یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیتا رہتا. اور کوئی کتاب؟ اور میں نے کتاب حاتم اور یمن کا بادشاہ پڑھا. اس میں حاتم طائی کی سخاوت دنیا میں بہت پھیلی ہوئی ہے. ایک مرتبہ یمن کا بادشاہ اپنے ایک خاص وزیر سے بولا کہ حاتم طائی کے مہمان نوازی میں جاؤ اور اس رخصت کے بعد ان سے عزیز گھوڑا مانگ لینا. تو اس کا وزیر وہیں گیا اور مہمان نوازی کے بعد جب دوسرے دن رخصت ہونے لگا تو اس کا عزیز گھوڑا مانگا. تو حاتم طائی نے جواب دیا کہ پہلے مانگ لیتے, وہ اس گھوڑے کو پہلے مانگ لینا چاہیے تھا, میں نے تو آپ کو رات کے کھانے میں پیش کر دیا. تو ان دونوں نے جواب دیا کہ جتنا آپ کا سخاوت میں نے سنا تھا یہ تو ان سے بھی زیادہ بڑھا ہوا ہے. آپ نے یہاں کون سی کتابیں دیکھی ہے؟ میں نے یہاں بہت ساری کتابیں دیکھی ہے, جن میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور رحمت عالم ہے, اور اللہ کے رسول ہیں, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ہادی عالم ہے, اور چند بہت سارے کتاب ہیں. آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟
یہ ساری کتابوں کا مطالعہ کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور کرنے کی کوشش کریں. اس بیداری مہم سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس بیداری مہم سے ہمیں مطالعے میں بہت سارے معلومات حاصل ہوئے. انشاءاللہ آپ آگے مطالعہ کریں گے ساری کتابوں کا. انشاءاللہ.